The moderator for this session is Dr. Faisal Bari. He is an economist with over 20 years of research teaching experience in the areas of economics, of education, social protection, industrial organization, and economic development. He is an associate professor of economics at LUMS Lahore. The panelists that we have for this discussion today are Chaudhry Faisal Mushtaq, Arshad Saeed Hussain, Maryam Chokhtai, and Mia Imran Masood. Over to you, sir. بہت شکریہ. سو ویل کیپ اٹ بائی لنگول. آپ سب کا شکریہ تشریف لائے. پینل کا بہت بہت شکریہ کہ وہ بھی تشریف لائے اور ان کی گفتگو سے ہم مستفید ہو سکیں گے. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویسچن کہ ایز وی آر ناؤ موونگ ٹو گریڈ 9 to 12 کا کریکولم انڈر دا نیشنل کریکولم، اس کے ساتھ اس کی کتابیں اور پھر امتحانی جو ہائی اسٹیکس ایگزام ہوتے ہیں، اسکول لیونگ ایگزام، او لیولز، اے لیولز یا میٹرک اینڈ ایف ایس سی اور آئی بی، وہ کافی مختلف قسموں کے امتحان ہیں جو لیے جاتے ہیں. تو سوال بہت اہم ہے کہ جو ہماری نصاب اور کتب پاکستان کا نیشنل کریکولم ہوگا، اس کی الائنمنٹ ان ہائی اسٹیک اسیسمنٹ سے کیسے ہوگی، کتنی ہوگی، اور اس پہ کتنا کام ہو چکا ہے، ابھی کتنا کام کی ضرورت ہے، اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ چاہیے تو وہ کس قسم کی ہوں گی. سو دیٹس دی بیسک area that we do want to sort of talk about. I'll start by just a brief introduction to the panelists. I'm sure all of you know all of them, but still, Dr. Maryam Chokhtai is the director for the National Curriculum Council and is also a faculty member at Lahore University of Management Sciences. Mia Imran Masood Saab is the Vice Chancellor of University in Lahore and also has been the Provincial Minister for Education in Punjab. Faisal Mushtaq Saab is founder and CEO of Root Millennium School, which in Islamabad most people obviously would know, but across Pakistan would know about. And Arshad Saeed doesn't do anything. I'm just kidding. Arshad Saeed Saab is, of course, the CEO of OUP and the light behind the festivals that we see in Lahore and Karachi. I'm taking the liberty because we happen to be class fellows as well, Arshad. Acha ji, so just starting out, if I could start with so where are we right now in terms of the 9 to 12 curriculum and the process that goes beyond the curriculum into textbooks and then thinking about the high stakes assessment? Ji, so Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, thank you very much for inviting me and for this forum. I think it's really nice to see so many education conferences happening, bringing stakeholders together, and credit to the organizers for supporting this cause. National Curriculum of Pakistan اس وقت 9ویں سے 12ویں کا اس کی فائنل سٹیج تھی اور 9ویں سے 12ویں کا نصاب ہم نے سارے صوبوں کے کنسنسس کے ساتھ فائنل کر کے فیڈرل میں نوٹیفائی بھی کر دیا ہے اور اب وہ صوبوں کی طرف پہنچا ہے. صوبوں میں نوٹیفائی ہو رہا ہے. سندھ گورنمنٹ نے جو ہمارے سب سے اسٹانچ اپوننٹ تھے بیکاز آف سم ویری اسٹرکچرل پرابلمس ان دا وے اٹ واز اوریجنلی بینگ انفورسڈ, because the federal government and provincial governments have been working collaboratively, and we made an extra special effort to make sure that Sindh's concerns were addressed. تو اب ماشاء اللہ سندھ از دا فرسٹ پروونس جس نے پہلی سے 12ویں تک اس کو نوٹیفائی کیا ہے. اور بٹ یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کریکولم میں ایک سے اسٹینڈرڈس ہی نہیں ہوتے. کریکولم میں ٹیکسٹ بکس, اسیسمنٹس, ٹیچرس ٹریننگ, یہ سب چیزیں آتی ہیں. ایز فار ایز دا نیشنل کریکولم آف پاکستان اسٹینڈرڈس کمپوننٹ از کنسرن, منیمم اسٹینڈرڈس ڈیولپ کرنا, صوبوں کا کنسنسس لینا, وہ قومی نصاب 22-23 اس کو اچیو کر چکا ہے. بٹ 2006 کا نصاب بھی بہت اچھا تھا. اس میں فرق یہ تھا کہ 2006 کے بعد جو پبلک سیکٹر تھا اس میں نہ ٹیکسٹ بکس اپڈیٹ کی گئی, نہ ٹیچرز کی تربیت پر فوکس کیا گیا, اور امتحان بھی اس میں رٹے کی بنا پر ہی لیے جا رہے ہیں ابھی بھی. اور ویئر پرائیویٹ سیکٹر میں یہ بہتری وقت کے ساتھ ساتھ آتی رہی. تو اس لیے بڑا
بڑا اہم ہے کہ ہم جب کریکولم کی بات کرتے ہیں تو ہم صرف معیارات بنا کر اس کو چھوڑ نہ دیں. تو اس وقت جو ہمارا سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل کریکولم کاؤنسل اپنے سپورٹ رول جو اس کا کانسٹیٹیوشنل رول ہے صرف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن اور سپورٹ اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ کا, اسی میں رہتے ہوئے صوبوں کے ساتھ کلیبریشن میں ہے. سندھ کی ہی آپ کو مثال دیتی ہوں. سندھ میں ہم نے ایک پائلٹ ٹیچر ٹریننگ پروگرام لانچ کیا نیشنل کریکولم پہ 6 سے 8ویں کا, اس میں 3 پائلٹ ڈسٹرکٹس ہیں, کراچی, حیدرآباد اور سکھر, اور وہاں پہ بہت سارے ٹیچرز کو ٹریننگ بھی اور ماسٹر ٹرینرز بنایا گیا ہے تاکہ وہ پھر فردر ٹیچرز ٹریننگ کنٹینیو کریں فالوئنگ اے کیسکیڈ ماڈل. بٹ دس از جسٹ ٹو شو اے پائلٹ, ڈیولپ دا مٹیریلز, ڈیولپ دا کیپیسٹی اینڈ اسٹیپ بیک. سو دس از دی اپوزٹ آف دا ڈونر ماڈل جس میں ٹپکلی آپ کی ڈپینڈنسی کریٹ ہوتی ہے. دس از اباؤٹ کریٹنگ کیپیسٹی ایٹ دا پروونشل لیول اینڈ دین اسٹیپنگ بیک. اینڈ وی ہیو فاؤنڈ کہ جب سندھ کے ٹیچرز کو ٹرین کرتے ہیں تو وہ اسلام آباد کے ٹیچرز سے بہتر ٹرین کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کانٹیکسٹ کو بہت بہتر سمجھتے ہیں. سملرلی ایگزامز میں آپ نے جو ہائی اسٹیکس ایگزامس کی بات کی, پورے پاکستان میں سب سے جو بگ سٹیز, مڈل ٹیئر, ایون ٹرشری سٹیز میں, سو نیشنل کریکولم کاؤنسل مائی سیلف آئی ہیو ٹریولڈ اکراس پاکستان 3 times, اور اس میں آپ کی سٹیز جو ہیں وہ ایون بلوچستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو کوئٹہ, گوادر, تربت, ایون بشین, نارتھ میں اسکردو, گلگت اینڈ ایوری تھنگ ان بٹوین. اینڈ آئی اسپوکن ٹو ایگزامینرز جو پیپر سیٹ کرتے ہیں اور جو پیپر چیک کرتے ہیں, ان کے کنسٹرینٹ اس طرح کے ہیں جو کہ حل کیے جا سکتے ہیں. آپ کو مثال دوں گی کہ آئی بلیو یہ گجرانوالا میں ایک ایگزام بنانے والے نے مجھے یہ ایک سیشن میں اس نے فیڈ بیک دیا کہ کئی دفعہ بچے کا جب جواب آتا ہے تو اس نے کتاب سے بہتر لکھا ہوتا ہے, لیکن ہم اس کو نمبر نہیں دے سکتے کیونکہ اس نے کتاب کا جواب نہیں لکھا. اور جب پیپر بناتے ہیں تو ساتھ میں ایک فارم ہے جو ہم نے فل کر کے دینا ہوتا ہے کہ اس سوال کا جواب اس ٹیکسٹ بک پہ اس صفحے سے ادھر تک ہے. اب یہ ایک پالیسی میٹر ہے. جب ہم نیشنل کریکولم میں ایک پیوٹ لے کے آئے ہیں کہ امتحان اب کتاب پہ نہیں نصاب پہ ہوگا, یعنی کہ اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم پہ ہوگا, اور اسٹوڈنٹ ملٹیپل ٹیکسٹ بک سے سیکھے, اپنے الفاظ میں جواب دے. سو that is the pivot we are making, but it is very important to understand that this is not you decide today and it happens tomorrow. Sindh mein of the 3 boards that I've engaged with extensively, Hyderabad, Karachi and Sakhar again, میں نے کیلکولیشن کی کہ کامرس کے پیپر کے لیے 70,000 بچہ اپیئر ہوتا ہے 2 سال کی تیاری کر کے. 70,000 بچہ میٹرک یا انٹر میں, اور دوپہر کو 2 سے 5 پیپر چیک کرنے والے بیٹھتے ہیں, اور ان کے پاس 3 گھنٹے ہیں, اور جتنے پیپر انہوں نے چیک کرنے ہوتے ہیں اس کے حساب سے 2.5 منٹ پر پیپر ان کو ملتا ہے. یعنی ایک 2.5 منٹ میں آپ کا ایگزام چیک کرنے والا اس کی 2 سال کی محنت کو اسیس کر. So this is just to give you some examples of how big the task is and how much the inertia is. But by making an SLO based curriculum and getting people freedom from a single textbook or a single resource, we are getting people to understand and getting rid of these policies at the provincial level, at the federal level. Federal mein aur Gilgit mein SLO based imtihan ho chuka hai. We are moving towards this direction, but it will take sustained effort. بہت شکریہ, thank you very much. So we know the lay of the land, some of the problems that we have. عمران مسعود صاحب, اگر میں آپ کے پاس آ سکوں, آپ اسکولوں کے ساتھ انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور یونیورسٹیز میں وہ اسٹوڈنٹ پھر آتے بھی ہیں. سو یہ جو نیشنل کریکولم کا اب پیوٹ بھی ہو رہا ہے لیکن ابھی ہوا نہیں, اس کے لیے کام بھی چاہیے. تو اسکولوں سے کیا فیڈ بیک آپ کو مل رہا ہے کہ واٹ آر دے ایکسپیکٹنگ میٹرک, ایف ایس سی کے جو اگلے امتحان آئیں گے اس میں کس قسم کے مسائل انہیں فیس ہو سکتے ہیں؟ تھینک یو فیصل صاحب. وین ایس این سی اسٹارٹیڈ فرسٹ ایئر, جب اناؤنسمنٹ ہوا ون نیشن ون بک, اینڈ اٹ واز پرائمریلی جو نیوز نیچے تک پہنچی کہ ایک قوم ایک کتاب اور اردو میڈیم ہوگا سارا کچھ, اس سے بہت زبردست قسم کا ایک ریئیکشن جو ہے وہ اسکولوں کی طرف سے آیا, بیکاز اسکولز ور دا بگیسٹ اسٹیک ہولڈرز, پرائیویٹ سیکٹر کہہ لیں یا پبلک سیکٹر کر لیں,
اور جب یہ اناؤنس ہوا تو دیر واز نو میجر اینی سارٹ آف اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن, اور یہ ون وے کہہ لیں اس کو امپوز کیا گیا. اور پھر جو انفارمیشن تھی دیٹ واز ناٹ نائسلی ڈسیمینیٹڈ, کہ نیچے تک وہ جو کانسیپٹ ہے وہ نیچے گراس روٹ لیول تک گیا کہ نہیں گیا. اٹ ہیپنڈ آل آف اے سڈن. آپ ایک مین اسٹریم میں جا رہے ہیں, ایک بچہ پڑھ رہا ہے, اور اب آپ نے کہا کہ جی اب نیا نصاب آ گیا ہے, اب نئی کتابیں ہوں گی اور نیا طریقہ کار ہوگا. تو فرسٹ یہ واز ویری کہہ لیں ڈیمیجنگ, اس طرح کہوں گا کہ دیر واز ویری لیس کانفیڈینس ان اسپیشلی ان دی پرائیویٹ سیکٹر. پھر آہستہ آہستہ جب بتایا گیا کہ نئی کتاب بن رہی ہے, نئے فریم ورک بن گیا ہے, نئی ویلیوز اس میں ڈالی گئی ہیں, کور ایلیمنٹس ڈالے گئے ہیں, اور پھر 1 to 5 کی جو بکس تھیں they were prepared by the federal government. There were about 30 books, if I'm not wrong, which were sent to Punjab and all other provinces. Now, after the 18th Amendment, the curricula and the nisab is now the prerogative of the provincial governments. Back in the ages, when I was the Minister for Education, this is 2000 to 2008, so nisab was dealt by the federal government. اور ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوتا تھا, کوئی زیر زبر پیش بھی جو بدلنی ہوتی تھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کرتی تھی. تو پہلا فریم ورک 2006 میں آیا, دوسرا فریم ورک جو ہے وہ 2021 میں آیا جب پچھلی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے اس کو چلایا. اب جو دیکھیں نا, وین وی ٹاک اباؤٹ کریکولا, دا 4 کور ڈومینس ہیں اس کے اندر. ایک ٹیکسٹ بک ہے, کانٹینٹ مٹیریل ہے, اس کے بعد اسیسمنٹس ہیں, اس کے بعد پیڈاگوجی ہے, پھر ہے واٹ از دی آؤٹ کم. اب اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں, جو پوائنٹ میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کریں تو کتابیں تو فریم ورک بنا دیا وفاقی حکومت نے, نیچے بھیج دیا. اب جو اسیسمنٹس ہے جس پہ آپ نے اس کو کرنا, اسیس کرنا ہے اسٹوڈنٹ کو کہ کس لیول کی اس کی ایجوکیشن ہے, دیٹ از ڈیلٹ بائی دی ایجوکیشنل بورڈز آف آل پروونسز. اس کا فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور جو ٹریننگ ہے, جو پیڈاگوجی ہے, دیٹ از ڈیلٹ بائی دس اے آفس کال قائد QAED, جو ٹیچرس ٹریننگ اور پیڈاگوجی پہ جو ہے وہ ٹریننگ دیتا ہے. وہ ایک سیپریٹ اٹانومس باڈی ہے. سو وی ہیو ایجوکیشنل بورڈس سیپریٹ اٹانومس, وی ہیو قائد وچ از سیپریٹ اٹانومس, دین وی ہیو دا اسکول سسٹم SED, اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے پنجاب کا. تو یہ 4, پھر PCTB ہے جو ہمارا ٹیکسٹ بک بورڈ ہے پنجاب کا, جو بکس بناتا ہے پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے. اور سرکار میں جو ہمارے 53,000 اسکول ہیں پنجاب کے, اس میں تقریباً 70 ملین کتابیں مفت جاتی ہیں جو ٹیکسٹ بک پڑھاتا ہے. Now there are 4 areas. یہ 4 اٹانومس باڈیز ہیں جو آپ کی پورے نظام تعلیم کو چلا رہے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی یہ آپس میں ڈسکنیکٹڈ ہے بیکاز آف دا بیوروکریٹک ارینجمنٹس, اور جو ڈیزائر آپ کا ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا نہیں. اینی ویز, تو پرائیویٹ سیکٹر جو تھا وہ پریشان تھا. پھر آفٹر لاٹ آف ڈیلیبریشنز 2 سبجیکٹس ور دین ڈن ان ٹو انگلش, اس میں لینگویج میں کیا, جس میں جنرل سائنس تھا, جس میں دوسرا تھا میتھ تھا, وہ انگریزی میں ہو گیا. پھر شور مچا کہ جی او لیولز ختم ہو رہا ہے, اے لیولز ختم ہو رہا ہے, there's going to be only one mainstream metric ہوگا. تو what I assessed in those times, ہمارا رابطہ بھی تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ہمارے وزیر بھی تھے, وہ بڑے ایکٹیو تھے. یہ سارا کچھ کووڈ کے دوران ہو رہا تھا, اینڈ کووڈ واز دا موسٹ ڈسٹربنگ پیریڈ ان دی ہسٹری آف پاکستان, جہاں پر اکیڈیمک سیشنز آگے جا رہے تھے, جہاں پر بکس جو تھی وہ بن نہیں رہی تھیں, بکس پہنچ نہیں رہی تھیں, اور SOPs آبزرو ہو رہے تھے, اسکولز ور شٹ ڈاؤن, کھل نہیں رہا تھا, بچیز ور پروموٹیڈ, آن لائن کا ایک ایکسپیریمنٹ جو تھا وہ چل رہا تھا. تو اٹ واز اے ٹوٹل میس جو کریٹ ہوا. پھر ہمارا رابطہ ہوا مریم چغتائی صاحبہ سے, ہم آپس میں بیٹھے, اینڈ وی ہیڈ لاٹ آف ان پٹ ہمیں ملا پرائیویٹ سیکٹر سے بھی. پرائیویٹ سیکٹر نیور وانٹڈ ٹو ورک ود دا گورنمنٹ, دیٹ از فار شیور. اور اس کو پھر ہم نے تھوڑا سا ڈائلیوٹ کیا اس فیلنگ کو. ہم نے کہا نہیں, آپ اپنا ان پٹ دیجیے, لیٹس آل ورک فار اے یونیفارم کریکولا, اگر ہمیں اچھا مل جاتا ہے تو کر لیں. تو ایشو جو ہے, اگر آپ پبلشرز کا ایشو دیکھیں,
प्रिंटर्स का इशू देखें, प्राइवेट सेक्टर का इशू देखें, तो इशू ये है कि वक्त पे किताबें पहुंचती हैं कि नहीं पहुंचती. Or he who makes those books, he who publishes those books and prints those books, if he's a private sector body, uske kya issues hai? Now those issues are related with the textbook boards of all the 4 provinces. वो एक अलहदा एक बहस है, अलहदा एक सिस्टम है. NOC कब मिलेगा, रिव्यूअर्स के कितने पैसे हैं, हाउ वुड दे रिव्यू द मैन्यूस्क्रिप्ट. उसके बाद जो है वो हमारे पंजाब में उलमा बोर्ड एक बन चुका है. All books have to now go to the ulama board, which is a separate body. It is also legislated now. So all your books which have any Islamic religious content, that has to go to the ulama board. तो ये इतना tedious किस्म का ये रास्ता है और ये इतने bureaucratic hurdles हैं इसके अंदर और checks हैं कि वो जो एक sense of कह लें commitment जो है वो थोड़ा सा वो disturb हो जाती है. Although academic sessions जब announce होते हैं उस पर government is supposed to give those books. तो अब इसमें जो आपने सवाल ये किया है, now my job was to bridge this gap between the publishers and the government, between the private sector and the government, the textbook board, the federal government. और हमने कहा कि हम इसको तेज़ी से हम करें क्योंकि you can't fight with the government. You have to follow the law. You have to follow the जो आपका law of the land है. अगर आप you cannot open up a school just like that. You can't even have a university just like that. They're all rules and procedures. हम ये चाहते थे कि एक better connection हो जाए, better understanding हो जाए. Now, SNC, National Curriculum of Pakistan, is on the last stage, which is the 3rd stage. हो गया, books बन गई इनकी, manuscripts आ गए हैं हमारे पास, पंजाब में आ गए हैं, उसका review हो रहा है. अब ये जो implement होगी 9वीं की और 11th grade की जो किताब है वो 25-26 में इम्प्लीमेंट होगी. year 25-26 में किताब बना तो दिया इन्होंने निसाब, इम्प्लीमेंट और वो किताब जो स्कूल में आएगी वो 2025 और 26 में आएगी, 9वीं एंड 11वीं. देन कम्स 10th एंड 12th grade, वो मेरा ख्याल है 26 या 27 में चली जाएगी. आई हैव द डेट्स विद मी, 1 साल का फ़र्क होगा, ऊपर नीचे होगा. तो ये प्रोसीजरल इश्यूज़ में जो है वो जो डिज़ायर और विल टू वर्क है वो रह जाती है. कमिटमेंट जो है वो कम हो जाती है, कम तो नहीं होती, डिस्टर्ब हो जाती है. ओवरली रेगुलेटेड हमारा ये सेक्टर बन चुका है एजुकेशन का, जहाँ पर नई लेजिस्लेशन हो रही है, जहाँ पर कानून कायदा इतना सख्त बन गया हुआ है कि वो जो ईज़ ऑफ वर्क जो है वो थोड़ा सा ज़रा स्लो हो जाता है. थैंक यू जी. बहुत शुक्रिया मेमनून साहब. फैसल साहब, इसी से कंटिन्यू करते हुए, इम्तिहानात आपके स्कूल में कई किस्म के होते हैं. वो अब ओ लेवल्स ए लेवल्स भी चल रहा है, IB भी पाकिस्तान में मौजूद है और मैट्रिक और FSC के इम्तिहान भी हो रहे हैं. तो अगर ये जो निसाब 9 से 12 का आया, इस पे इसका इम्तिहान से इन तीनों तरह के ताल्लुक़ कैसे बनेगा? जो बोर्ड बाहर बैठे हैं ये IB और OA लेवल्स के, उसके लिए आप एज अ स्कूल क्या सोच रहे हैं, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं जिनको आप टैकल करना चाहते हैं इस वक्त, ताकि हम उनको फिर जैसे वो कह रहे हैं कि अंडरस्टैंडिंग के साथ लेके आ सकें अपने स्कूल के अंदर. Thank you very much, Dr. Faisal Bari. But before I answer your question, now that we are here and I'm sharing this esteemed panel, I must say, as an educational theorist, there are 2 kinds of federations in the world. One federation is which holds the provinces together, and the other federation is which makes its federating units come together. Pakistan ka almiya ye hai that the federating units, we are holding them together. The real sense and the dialogue and the issue of education is based on the putting the national ideology and unity at risk. हम ये अब समझते हैं कि एक निसाब, एक किताब और करिकुलम, it puts the national ideology and unity at risk. And per se, then the role post 18th Amendment between the federation and the federating units. तो गुजारिश ये है कि the literacy and out of school children and lack of inclusive opportunities, they put the national security at risk, not just curriculum stand alone.
یہ ڈائلاگ جب شروع ہوا تو ہم نے یہ کہا کہ واٹ گڈ از انفورسڈ یونیفارمٹی، واٹ گڈ از انفورسڈ یونیفارمٹی in absence of informed unity. So one size fit all, it will have an impact in terms of credible minimum standards, which Dr. Chugtai has done a great job in the national service, because in any country in the world, you have credible minimum learning standards and you have a national curriculum framework. اب گزارش یہ ہے کہ you see post denationalization بھٹو صاحب کی, there is a lack of trust between the stakeholders and the partners, may that be federation, may that be the federating units, then comes the policy makers, then comes the national education policy, then we didn't have the curriculum policy, which Dr. Chugtai has authored. So overall, choti moti baat ye hai کہ one size fit all, one highway, one nation, it does not fit well with education. تعلیم تخلیق سے ہے, تعلیم تشریح سے ہے, تعلیم ترجیح سے ہے, تعلیم جو ہے وہ تربیت کا نام ہے. تو گزارش یہ ہے کہ وی ہیو کم اے لانگ وے, لیکن مجھے حیرانی ہے کہ ایجوکیشنل پروسیسز ان دا ورلڈ, دے آر آل اباؤٹ انکلوسیوٹی اینڈ دے آر اباؤٹ ڈائیورسٹی, اینڈ دین ڈائیورسٹی از دا اسٹرینتھ آف پاکستان. کلچرل لینگویجز ہماری سندھی, بلوچی, پنجابی, آج ہم نے ان ڈائیورسٹی کو ہم انکلوسیوٹی کے ساتھ لنک نہیں کرتے, اینڈ وی ہیو کریٹڈ اے نیشنل سینس آف ٹیبو. تو جو کام ہو رہا ہے اچھا ہو رہا ہے, لیکن جو اسٹیک ہولڈر ڈائلاگ اینڈ انگیجمنٹ ہے, ٹیکسٹ بک بورڈز لے لیں, آپ کے پبلشرز لے لیں, آپ کی پبلک ایجوکیشن سسٹم, آپ کا کمیونٹی ایجوکیشن سسٹم, پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم, وفاق المدارس, آپ کے ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اسکول, ایوری ون از کنٹریبیوٹنگ. سو دا اسٹیٹس فیلئر for lack of improvement of the public educational ecosystem, infrastructure, teaching and learning provision, assessment and regime, the whole system has then been franchised. So private schooling, in a way the state has franchised its national constitutional responsibility under Article 25A. So now when private sector comes in, جو بچہ کلاس میں اچھا پرفارم کر رہا ہے اس کو آپ باہر تو نہیں بھیجتے یا بیک بینچ پہ تو نہیں بٹھاتے. سو جو اسٹیک ہولڈر انگیجمنٹ ہے, ہماری تو بڑی اچھی انگیجمنٹ رہی ہے ڈاکٹر چغتائی کے ساتھ, غلط بات نہیں کروں گا. شی از آلویز بین لسننگ, انکلوسیو, آلویز شی از لسنڈ. بٹ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیکسٹ بک بورڈز اور جو پبلشرز ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا ستیلا پن کا سلوک ہوا ہے, اور ان کو وہ ٹائم نہیں دیا گیا جس کے مطابق یہ نیشنل آؤٹ کمز کے ساتھ. دیکھیں اسٹیٹ ہے, اسٹیٹ ول پریویل, and like Mia Saab said, no one can challenge the state, and nor do we believe in that. But textbooks ko ye international pedagogical constructs pe bani hui hoti hain. Our system, we have been teaching to test, but now when you want to have an internationally standard content and a curriculum and a book or a textbook, it goes through years of reviews, it goes through reflection, it goes through research, and expecting them then to accommodate according to the outcomes in a very limited time, 1, 2, 3 years is a very short time. تو دوسرے پبلشرز آ رہے ہیں, کاسٹ اس میں کٹنگ ہو رہی ہے. اسکولوں میں جی وی ہیو ڈن دا ہول جرنی ود دا نیشنل کریکولم کاؤنسل, اینڈ وی آر الائنڈ ود دیم, اینڈ وی آر ویری کلیئر. اینڈ جیسے جیسے یہ ہمیں لرننگ آؤٹ کمز اور فریم ورک دیتے جا رہے ہیں, دے آر آلسو بلڈنگ اے کیپیسٹی. ریسنٹلی ڈاکٹر چغتائی hosted the first national curriculum summit, and she had people from all walks of society, and so we see a very positive and an inclusive and an open debate and a dialogue. But if you ask me, یہ ایک دم سے 76 سال کے بعد ہمیں خیال آتا ہے one size fit all. اس طریقے سے نہیں چلتی چیزیں. تعلیم کو, تخلیق کو, آپ کو انفراسٹرکچر کی کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. نصاب آپ دنیا کا بہترین لے آئیں, یہ آئی بی, کیمبرج, آکسفورڈ, اے کیو اے سب سائٹ پہ رکھ دیں. پڑھانے والا کون ہے؟ ٹیچنگ اسٹاپس وین یو انٹر دا کلاس روم, لرننگ بگنز آفٹر یو انٹر دا کلاس روم. گیم ہی ساری ٹیچنگ کی ہے. آپ یہاں پہ سارا فوکس کر کے آپ لیفٹ انڈیکیٹر دے کے گاڑی رائٹ موڑ ہے قوم کو. کریکولم از ناٹ دا ایشو, بلڈنگ کیپیسٹی آف دا ٹیچر از دا ایشو. آپ کریکولم لے آئیں, دا سلیبس اینڈ دا لرننگ آؤٹ کم. The new philosophy and ideology of the world does not believe in curriculum. They believe in expressionism, they believe in free play, they believe in dialogue, they believe in discussion, they believe in debate. یوں نہیں قومیں بنتی. قوموں کے لیے ریفلیکشن چاہیے, پازیٹیو انگیجمنٹ چاہیے, ڈائلاگ اینڈ ڈسکشن چاہیے. بٹ نن دا لیس ہو رہی ہے.
So no complaints. I'm a positive person. I'm grateful to all the stakeholders here. Thank you. फैसल साहब ने बड़ा कमाल किया, कह भी दिया और फिर कहा नो कंप्लेंट. ठीक, बिल्कुल ठीक. जी जी, बिल्कुल सही. अरशद, अगर आप पे आएँ, सो पब्लिशर्स की बहुत बात हुई. आई थिंक द फर्स्ट 2 years तो मैंने भी देखे एज अ रिसर्चर इन एजुकेशन के बहुत मुश्किलात हुई थी, और वो जो स्ट्रक्चर बन गया PCTBs का, सिंध में भी जो नोटिफाई हुआ है और पंजाब में काफ़ी मुश्किल है किताब उसके थ्रू ले जाना, और महंगी भी बहुत है. और अब 9 से 12 तक भी हो गया. What are the main issues that you face, and how are you hoping to tackle them as one of the larger publishers for textbooks in Pakistan? थैंक यू सो मच फैसल. आपने 2 सवाल किए. एक ये कि 9 से 12 का करिकुलम जो है उसको हमने कैसे मैनेज करना है, और दूसरा ये कि जो करंट सिस्टम है ऑफ obtaining NOCs from the various provincial regulatory authorities, what are the challenges that publishers are facing? So I will attempt to answer the second question first. देखिए, we all agree that the national curriculum of Pakistan जो लाया गया वो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट है. इट वाज द नीड ऑफ द डे. उससे पुराना जो करिकुलम था वो 2006 में इंट्रोड्यूस हुआ था. सो इट हैड बीन अ लॉन्ग टाइम एंड देयर हैव बीन सेवरल डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, जिसको लेके हमने दुनिया की करिकुलम्स को देख के तो उसको बनाया गया और उसको इंट्रोड्यूस कराया गया. अच्छा, अब उसके साथ जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द करिकुलम है, इशू हमें वहाँ से शुरू हुआ. दुनिया भर में द वर्ल्ड इज़ मूविंग टूवर्ड्स डी कंट्रोल, डी रेगुलेशन. हम चले गए रेगुलेशन पे, एक्सेसिव स्टेट कंट्रोल पे. हमने 1970s में पाकिस्तान ने एक्सपेरिमेंट किया था नेशनलाइजेशन. हमने इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, हमने स्कूलों को नेशनलाइज किया, और सुनते हैं कि जो 1960s की जो दिहाई थी उसमें जो तरक्की पाकिस्तान ने की थी, एंड बड़े फेमस हमारे बड़े बताते हैं कि जी हमें कोरिया आके उन्होंने अपनी टीम भेजी थी पाकिस्तान में कि आप देखो कि पाकिस्तान कितना एक वाइब्रेंट इकोनॉमी है एंड हाउ पाकिस्तान इज़ ग्रोइंग. एंड देन दैट नेशनलाइजेशन टुक यू डेकेड्स बैक. वी nationalized schools, we nationalized universities, and we destroyed them. अभी भी आपके स्टेट इंस्टीट्यूशंस जो अब हमारी इकॉनमी का सबसे बड़ा ड्रेन है, वो कौन से इदारे हैं? सारे आपके स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं, चाहे वो PIA है, पाकिस्तान स्टील है, जो विच आर ब्लीडिंग मनी. What did the government do with the national curriculum of Pakistan? They introduced excessive control and regulation. उसको नाफिज करने के लिए भाई पाकिस्तान में पहले भी करिकुलम आए, 2006 में आया, उससे पहले भी आए. एक करिकुलम डॉक्यूमेंट है, आप तमाम स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, पब्लिशर्स को आप देते हैं कि जी ये हमारा डॉक्यूमेंट है, यू नीड टू अलाइन विद दिस. इस दफ़ा क्या हुआ, हर सूबे को ने कानून भी पास किए. उन्होंने ये कहा कि जी आपने हर किताब, हर सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल हमारे रेगुलेटर से अप्रूव कराना है. अच्छा, अब अप्रूव पहले आप अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट सबमिट करें. आप जिन रिव्यूअर्स को दे रहे हैं, हर रिव्यूअर का एक अलग रिव्यू फ़ी है. वो फैसल साहब ने बात की कि जी वो कितनी उसकी कॉस्ट क्या आती है. एक वन टेक्स्ट बुक की रिव्यू कॉस्ट between 150,000 to 200,000 rupees per textbook and per workbook, per even a children's reader. एक टेक्स्ट बुक बोर्ड ये ले रहा है, पंजाब, KPK, ICT इस्लामाबाद का, आज़ाद जम्मू कश्मीर जहाँ की आबादी इतनी सी है, सबसे ज़्यादा फ़ीस आज़ाद जम्मू कश्मीर ले रहा है. वो 1,80,000 रुपया मांगता है एक किताब को NOC देने के लिए. क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं? ज़ीरो वैल्यू एडेड.
What are they doing? یہ آپ کا جو کانٹینٹ ہے یہ تو کریکولم میں نہیں لکھا ہوا. کریکولم میں چیپٹر 1 ایسے ہونا چاہیے, چیپٹر 2 ایسے ہونا چاہیے, چیپٹر 3 یہ ہونا چاہیے. اگر کسی ٹیکسٹ بک میں اس سے ڈفرینٹ طریقے سے دیا جائے تو وہ ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ جی انٹینٹ اور امپلیمنٹیشن. دی انٹینٹ واز ویری رائٹ, امپلیمنٹیشن ہیز بین اے ڈیزاسٹر. ایک دفعہ فیصل صاحب نے کہا تھا کہ سنگل نیشنل کریکولم کو سنگل نیشنل ڈیزاسٹر. I think this is the biggest disaster that has come to education since the nationalization of schools and universities in the 1970s. دیکھیں دوستی کی بات نہیں ہے, ہم سب پاکستانی ہیں, ہم سب جو کر رہے ہیں, we are doing it for our children, we are doing it for the future of this country. ڈاکٹر مریم کہتی ہیں کہ ہمارا سب کا مقصد یہ ہے کہ ہم چیزوں کو درست کریں, ہم پاکستان کو جو دا فیوچر آر چلڈرن ہو آر دا فیوچر, ہم ان کو ایک صحیح راستے پہ لے کے جائیں تاکہ دے بیکم گلوبلی کمپیٹیٹیو. ہم اپنے بچوں کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہوں نے بٹوین دا 1970s اینڈ ناؤ جو ایجوکیشن گیپ تھا, جو اسٹیٹ کی ذمہ داری تھی, وہ انہوں نے فلفل کی, اور they provided affordable quality education to the middle class. Yes, it was not affordable for every Pakistani citizen, لیکن آپ کا ایک بہت بڑا middle class کا طبقہ تھا جو پہلے پرائیویٹ ایجوکیشن نہیں لے سکتے تھے, وہ انہوں نے ان کو پرووائڈ کی. اچھا ایک تو یہ ہو گیا. اب اس میں ہماری ریکمنڈیشن کیا ہے؟ My recommendation is, look, treat it as allow publishers to give you a self declaration. جس طرح ہم ٹیکس ریٹرن فائل کرتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں کہ جی یہ میرا ٹیکس ریٹرن ہے, میں نے فائل کر دیا اور میں سرٹیفائی کرتا ہوں کہ یہ کانٹینٹ, یہ جو میں نے انفارمیشن دی ہے, یہ دس از ٹرو اینڈ الائنڈ. اگر سیلف سرٹیفیکیشن پہ آپ ایک پروسیس بنائیں اور آپ آڈٹ کریں, آپ اٹھا لیں, رینڈملی دیکھیں کہ کون کر رہا ہے کون نہیں کر رہا, بجائے اس کے کہ آپ 4 یا 5 اداروں کو پولیسمن بنا دیں کہ ہر ادارہ آپ کو لوٹے. رینٹ سیکنگ کا کلچر ہم نے تعلیم میں لے کے آ گئے ہیں جو پہلے نہیں تھا. جس طرح پولیس والا ہر ٹریفک سگنل پہ بھتہ لیتا ہے, اس طرح اس وقت ٹیکسٹ بک بورڈ آپ سے بھتہ لیتا ہے کہ جی آپ این او سی ہے, ہاں جی یہ نہیں, یہ تو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں, یہ تو نہیں ہوگا. تو یو سی واٹ ہیو وی کریٹڈ بائی دا سنگل نیشنل کریکولم. ایک یہ. اب آئی جی دوسری بات. The second point was around the 9 to 12 curriculum. دیکھیں 9 to 12 curriculum میں جو curriculum ہے وہ فوک کر رہا ہے between domestic examinations and international exam boards. آپ کی domestic exam boards ہیں جہاں پہ پاکستان میں 24 یا 26 بورڈز ہیں جہاں پہ جو میٹرک کے امتحان لیتے ہیں, انٹرمیڈیٹ کے امتحان لیتے ہیں. Then you have these international boards like the Cambridge, the Oxford AQA, the International Baccalaureate, Pearson. یہ سارے ہیں جو کہ آپ کو either the IGCSE and A-levels qualification دیتے ہیں یا آپ کو International Baccalaureate کی qualification دیتے ہیں. ان کے لیے جو کتابیں ڈیولپ ہونی ہیں, by the very definition they will have to align with what is there in the curriculum there. It cannot, the textbooks can't, you can't give a child a textbook جو کہ آپ کے نیشنل کریکولم سے الائن ہو اور امتحان وہ جا کے انٹرنیشنل بیکلوریا دے رہا ہو, یا وہ آئی جی سی ایس سی یا او لیولس کا امتحان ہے. او لیول کا امتحان دینا ہے تو کتاب تو او لیول کی پڑھنی ہوگی نا. اب ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ بھائی اس کتاب میں کوئی ایسی چیز تو نہیں جو کہ اینٹی پاکستان ہے, جو کہ اینٹی اسلام ہے, جو ہمارے کلچر کے خلاف ہے. لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جی آپ نے اس میں وہ چیپٹر فلانا چیپٹر نہیں ہے تو آپ یہ کتاب نہیں پڑھا سکتے. بات یہ ہے کہ ایٹ دیٹ لیول کریکولمز نیڈ ٹو فوک. پہلی سے 8ویں تک آپ پڑھائیے, ایک نصاب ہونا چاہیے, بڑی اچھی بات ہے. وہاں پہ بھی آپ اسٹوڈنٹس کو, اسکولس کو چوائس پرووائڈ کریں کہ وہ چنیں کہ جی ان کو کیا واٹ میک سینس فار اے اسکول ٹو ٹیچ. اینڈ دین ایٹ دی ہائی اسٹیکس ایگزامینیشنز لیول
for the metric, for the O levels or the IGCSE. Let the schools use textbooks that are aligned with the curriculum, their respective curriculum. एक सेकंड फैसला भाई, मैं आपके पास 1 मिनट में आता हूँ. पहले मैं इमरान साहब से एक सवाल पॉलिटिक्स पे कर लूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें जो हुई वो were not really curriculum council related. They were related to how provinces then implemented the curriculum जो SNC आया था, कि भाई उसमें उन्होंने अपने वो रिव्यू प्रोसेस बना लिया, उल्मा बोर्ड भी बना लिए, और फिर उसमें जो रेंट सीकिंग वगैरह हुई और जो शायद चल रही है. सो मैं अगर पॉलिटिक्स पे आपसे कमेंट लूँ कि why was it so hard to coordinate this better and to make sure that the outcomes were more efficient than what we actually got, और अब आगे वो और ज़्यादा हो सकता है मसाइलों, क्योंकि लॉज तो अभी भी वही हैं, चाहे वो ये गवर्नमेंट्स इम्प्लीमेंट करें ना, अभी लॉज में तो चेंज नहीं आया ना. सिर्फ हो सकता है इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी रिलैक्स हो या सख्त हो, लेकिन जब नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो हो सकता है वो फिर से दोबारा वही लॉज यूज़ करें. तो दिस इज़ गोइंग टू रियली डिसरप्ट दी एजुकेशन साइकिल्स. तो ये पॉलिटिक्स क्यों नहीं मैनेज हम कर पाए? ये वेरी गुड क्वेश्चन. पॉलिटिक्स तो है और हमेशा ही रही है. When single national curricula started, so Sindh went into defiance. They did not follow the federal government's instruction, because 18th Amendment empowers all the provinces that they're independent. अब जो national heroes हैं, जो कि आपके framework में है कि भाई national heroes डालो और regional heroes भी डालो, तो सिंध के heroes different हैं, पंजाब के heroes different हैं और KPK के different हैं. Now the law allows them to put their heroes in it. एक आपको framework दे दिया जाता है, उसमें रह के आपने अपनी books जो हैं बनानी हैं, and they have to be aligned with the SNC aligned home books. देखिए सियासत तो है और बहुत ज़्यादा है, और हमारे जो टेक्स्ट बुक बोर्ड, because when SNC started तो onslaught जो था वो फेडरल गवर्नमेंट पे था बहुत ज़्यादा, और इम्प्लीमेंटेशन जो एरर्स और इश्यूज थे वो भी उनके ज़िम्मे पड़ गए फेडरल गवर्नमेंट के, हालांकि उनका कसूर नहीं था. और कसूर ये था कि आपने स्टेक होल्डर कंसल्टेशन आपने नहीं की, और आपको चाहिए था कि आप स्टेक होल्डर कंसल्टेशन करते, ख़ास तौर पर स्कूल्स के साथ करते जिनके बच्चे हाई अचीवर्स इन द वर्ल्ड हैं. पाकिस्तान में ऐसे बच्चे हैं हमारे पास, ऐसे स्कूल्स हैं जो दुनिया में टॉप करते हैं. स्कूल्स तो हैं ना आपके पास. अब अगर आप सरकारी स्कूल को, अगर प्राइवेट स्कूल इधर है और सरकारी नीचे है, तो नीचे वालों को ऊपर लेकर जाओ ना. सरकारी स्कूल को नीचे क्यों आप ले आए हो, और उनका क्या कसूर है अगर जो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं? तो आपने ये जो डिवाइड है, हैव्स और हैव नॉट्स की डिवाइड है, उर्दू मीडियम वर्सेस इंग्लिश मीडियम, दिस इज़ अ कॉमन एक हमारा इशू है ना ये. तो उस डिवाइड को ख़त्म करने के लिए आपने एक आला सिस्टम को नीचे आप ले आए, जो कि आपकी सियासत है, आपका एक सियासी नारा है ये कि एक कौम एक किताब, हम गुर्बत ख़त्म कर रहे हैं, हम ये डिवाइड ख़त्म कर रहे हैं. तो जब इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जब जाता है, जो सवाल है आपका फैसल साहब, उसमें भी तो सियासत है ना सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में. मेरा सबसे बड़ा अलमिया ये था, माई बिगेस्ट इशू when I wanted to make my education policy of Punjab and wanted to have it implemented by giving free books to every child, free education to every child, stipends to young girls. My issues were enrollment गिर रही है, drop out बहुत बढ़ गया है, girls participation कम होती जा रही है, quality कोई नहीं, teachers training कोई नहीं. तो जो मेरे implementers थे, जो मेरे थे, they were autonomous bodies. textbook board की मैंने आपको जिक्र किया, autonomous. उसके बाद कायद जो टीचर्स ट्रेनिंग, हम उसको DSD कहते थे, ऑटोनमस. उसके बाद SCD जो सेक्रेटरी है, सरकार का जो सेक्रेटरी है, ये चारों आपस में मिलते ही नहीं थे. आज भी नहीं मिल रहे ये चारों के चारों. तो आपने निसाब और क्वालिटी और ट्रेनिंग और आउटकम आपने इम्प्लीमेंट करवाना है, इन चारों लोगों ने करना है, इदारों ने. वो तो सियासत का शिकार है. फिर सियासी ट्रांसफ़र पोस्टिंग आ जाती है बीच में. हमारे यहाँ पिछले 5 सालों में सुबह पंजाब में जो है वो 25 सेक्रेटरी स्कूल्स बदले हैं.
اور 26 جو ہیں وہ ہائر ایجوکیشن کے سیکٹریز بدلے ہیں. لائک وائز بورڈوں کے چیئرمین بدلے ہیں. 24 وائس چانسلر نہیں ہیں ابھی پنجاب میں, نہیں ہے, کمٹمنٹ نہیں ہے نا, دس نو وہ پرائورٹی نہیں ہے ایکچولی. ہاں تو ایک تو آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں, اوپر سے روتے آپ, ہم لوگ اسٹینڈرڈ کو ہیں اور کوالٹی کو روتے ہیں, ایکسیس ہمارا کم ہے, آؤٹ آف چلڈرن بہت زیادہ ہے. تو آئی کین گو آن اینڈ آن, بہت ایشوز یہ ہیں. تو سیاسی جو ہے نا بھائی, تعلیم کو سیاست سے پاک کرو اور سیاست کو تعلیم میں مت لے کر آؤ. آپ اوور ہیڈ بناتے ہو, انڈر ہیڈ بناتے ہو, برجز بناتے ہو, موٹر ویز بناتے, تو جی ڈی پی تو بڑھاؤ نا ایجوکیشن کا. نعرے تو آپ بہت مارتی ہیں ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں, جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ آئی ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور پیسہ وہ ٹکا بھی نہیں دیتے آپ کو تعلیم کی مد میں. تو پرائیویٹ سیکٹر تو اپنی مدد آپ سے کام کرتا ہے, اپنے پیسے لگاتا ہے, اپنی کوالٹی اور اپنی کریڈیبلٹی کے لیے محنت کرتا ہے, بیسٹ پریکٹسز لے کر آتا ہے, بیسٹ ٹیچر لے کر آتا ہے, بیسٹ کتاب لے کر آتا ہے. تو یہ پبلک سے جو پرائیویٹ سیکٹر جو کام کرنا چاہ رہا ہے, جو کر رہا ہے, اس کو آپ جو ہے وہ وپ کرتے ہیں اور اس کو آپ ختم کر دیتے ہیں, اس کو آپ ڈسکریج کر دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے سیاسی نعرہ لگانا ہے اور اپنی سیاست کے لیے آپ یہ کرتے ہیں. سو پلیز خدارہ سیاست کو اس سے آؤٹ کریں. تھینک یو ویری مچ. فیصل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بفور آئی گو ٹو مریم؟ دیکھیے میں یہ کہنا چاہوں گا, سو دا آڈینس مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ دس کنٹری ہیز 250 ملین آف پاپولیشن, تقریباً 25 کروڑ, اور 2.5 کروڑ بچہ آؤٹ آف اسکول ہے. 25 لاکھ ٹیکس دیتے ہیں, 25 کروڑ 25 لاکھ ٹیکس پیئر. وہ ایکچولی آفٹر بھٹو صاحب ڈی نیشنلائزیشن private sector has taken a very large market share. So تقریباً unconfirmed figures are almost 40% بچہ پورے پاکستان میں رورل اربن نجی تعلیمی اداروں میں چل رہا ہے. تو اب اس میں اسٹیٹ کے پاس ریسورسز اینڈ فنڈنگ اینڈ پالیٹکس انوالو تھی, تو اس میں نیشنل ایشوز آ جاتے تھے. تو سپریم کورٹ انوالو ہوا, انہوں نے ریگولیٹری ریجیمز بنا دی. So regulatory about tight ہے. So private schools cannot function out of the regulatories being set up in every province. They're very tight. اس سے زیادہ اگر آپ ٹائٹ کرو گے تو یہ جو آپ کے ہاتھ میں بینیفٹ اینڈ فیسلٹی ہے. جو آپ کے جو ہارورڈ کی اسٹڈی تھی, پرائیویٹ اسکولنگ از نو مور این اربن ایلیٹ فنومینا, اٹ از اے رورل اربن فنومینا ان پاکستان. یہاں کلر سیدہ پہ یا چوہا سیدن شاہ یا بھلوال یا چکسواری میں 500 روپے کا نجی اسکول ہے, اور لاہور لبرٹی اور لاہور گلبرگ میں, کراچی کلفٹن, اسلام آباد بنی گالا میں 50,000 روپے کا نجی اسکول ہے. آپ ذرا سمجھیں. تو اسٹیٹ جو ہے اس کی ایک ذمہ داری بھی آتی ہے کہ اتنی ڈسپیرٹی اینڈ ڈائیورسٹی آ گئی ہے انکم گروپس اینڈ پرائس پوائنٹس میں, تو اس کو کیسے ریگولیٹ کریں. تو یہ اگر میں اسٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں, سنگل نیشنل کریکولم گیوز این اپرچونیٹی ٹو اے لاٹ آف اسمال اینڈ لو انکم آپریٹرز اکراس پاکستان to have a credible minimum set of national teaching and learning values. آپ کو ملک کا بھی سوچ, دیکھیں میں تو نجی تعلیمی ادارے کا باس ہوں, لیکن اگر میں نے ملک کا بھی سوچنا ہے تو یہ جو ان کا کریکولم اور فریم ورک ہے, جس میں ایکسپرٹ سارے انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر سے لیے ہوئے ہیں, روٹ سے گئے ہوئے ہیں, بیکن ہاؤس سے گئے ہوئے ہیں, دوسرے تعلیمی اداروں سے لیے ہوئے ہیں. تو یہ جو لو انکم, مڈل انکم, میڈیم انکم پرووائڈرز ہیں پورے پاکستان میں, انکلوڈنگ وفاق المدارس, کمیونٹی ڈیولپمنٹ این جی او اسکولس اینڈ انکلوڈنگ آرمی, نیوی, ایئر فورس اسکولس, تو وہ سارے کے سارے اس سے بینیفٹ کرتے ہیں. تو جو ٹاپ پرفارمرس ہیں ٹھیک ہے وہ ہائی پرفارمرس ہیں, بٹ جو لو پرفارمرس ہیں یہ نصاب اور یہ فریم ورک ان کو آگے کی طرف لے کے آتا ہے. if I may say that. بہت شکریہ فیصل صاحب. اچھا سو مریم, آئی کم بیک ٹو یو ود وہ امپلیمنٹیشن والی سائڈ, لیونگ دیٹ اسائڈ, یہ جو بات 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کی ہو رہی ہے, اس پہ ذرا بات کیجیے کہ ہاؤ آر یو envisaging the alignment between this curriculum and the different types of exams and the textbooks that are going to be produced for it. اس یہ جو alignment ہے اس پہ ذرا تھوڑی روشنی ڈالیے کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے. جی بالکل, دیکھیے جب آپ او لیول کی بات کرتے ہیں, اے لیولس کی, تو پاکستان کا بچہ کوئی خاص فزکس نہیں پڑھتا, فلپینس کا بچہ بھی وہی فزکس پڑھتا ہے. او لیول کا امتحان, اے لیول کا امتحان دنیا بھر میں ہوتا ہے. پاکستانی میتھ کوئی اور نہیں ہے, سنگاپورین میتھ ہے, بیکاز وہ ایک خاص پڑھانے کا طریقہ ہے, وہاں پر پرفیکٹ کیا گیا. تو
یہ جو انٹرنیشنل بینچ مارکس ہیں نا، یہ ایک لرننگ تھیریز سے نکلے ہیں. یہ ایسے نہیں ہے کہ پاکستان میں خصلتاً بچے جو ہیں وہ کچھ خاص تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. دا سیم لاجک اپلائز ٹو کہ ایسے نہیں ہے کہ اگر ایک بچہ امیر گھرانے سے ہے تو وہ زیادہ ذہین ہے، اور ایک بچہ جو غریب گھرانے سے ہے وہ حساب میں مہارت نہیں حاصل کر سکتا. ہاں، دیر آر اسٹرکچرل بیریئرس ٹورڈز لرننگ جو اس غریب گھرانے کے بچے کے لیے زیادہ ہیں امیر گھرانے کے بچے کی بنسبت. اب جو سر نے بات کی، باری صاحب نے، کہ آپ جب 9ویں سے 12ویں میں جاتے ہیں تو امتحانوں کا کیا ہے. جہاں تک قومی نصاب کا تعلق ہے، قومی نصاب صرف اس بات کا تعین کر رہا ہے کہ ہر سبجیکٹ میں پاکستان کا ہر بچہ، چاہے وہ مدرسے میں ہے، چاہے وہ انٹر کا امتحان لے گا یا وہ او لیول کا لیتا ہے، اسیسمنٹ از اے سیپریٹ ٹاپک. اس کو آپ نے سکھانا کیا ہے، آپ نے یہ انشور کرنا ہے کہ اگر ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اور وہ اپنا سارا وقت حفظ قرآن پہ لگا رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، اس کے والدین کی پریفرنس ہے، اس کا اسکول اس حساب سے ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو میتھ اور سائنس نہیں پڑھائیں گے. اسٹیٹ نے کہا ہے آپ اس کا امتحان بے شک نہ لیں اس پہ، لیکن آپ اسے میتھ اور سائنس پڑھائیں گے. اگر وہ کسی ایلیٹ اسکول میں پڑھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے قومی زبان نہیں پڑھائیں گے. آپ اس کو قومی زبان پڑھائیں گے اور ان سٹینڈرڈز کی پڑھائیں گے. سو نصاب از اے بیس منیمم سٹینڈرڈ جو آپ نے بچے کو پڑھانا ہے. آگے اگر کوئی چاہے کہ بھی اس نے او لیول کا امتحان دینا ہے یا کچھ، اس کو بالکل کوئی اس پہ بندش نہیں ہے. نیشنل کریکلم کونسل کی طرف سے نہ کبھی یہ بندش رہی. ہاں، پروپیگنڈا میں، میڈیا میں کیا بات نہیں آئی نیشنل کریکلم کے بارے میں جو کہ پھر ڈسرپٹ ہو گئی. باہر ہندوستانی نیوز پیپرز میں، برٹش نیوز پیپرز میں لکھا جا رہا ہے کہ ضیاء الحق سے ریڈیکلائزیشن سے پیچھے رہ گئی. جو ریڈیکلائزیشن، کیا ریڈیکلائزیشن ہو گئی؟ 3 سال گزر گئے اس کنٹروورسی کو. سو میڈیا میں جو باتیں آئیں وہ تو اپنی جگہ، بٹ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ واٹ دا نیشنل کریکلم از. آئی بی میں بھی کانسیپٹ بیسڈ انسٹرکشن دی جاتی ہے. میرا آئی بی او کے ساتھ بہت اچھا تعلق ہے. اب یہ ہے کہ او اے لیول میں گریڈنگ کا ہوتا ہے کہ جی ہم 11ویں پہ اور 13ویں پہ روکتے ہیں، آپ کا انٹر جو ہے وہ 10ویں اور 12ویں ہے. اس میں بھی فلیکسیبلٹی کی جا سکتی ہے بیکاز بچے کی ایج کے ساتھ آپ نے کانسیپٹس کو رکھنا ہے. ہم کوئی او اے لیول کی ریگولیٹری باڈی نہیں ہے. قومی نصاب کونسل قومی نصاب بنانے کی ایک کونسل ہے جو صوبوں کی مشاورت سے بناتی ہے. اب میں دوسری بات پہ آتی ہوں کہ اس کی امپلیمنٹیشن ہیز بین اے ڈیزاسٹر. تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، یہ جو بات ہے نا کہ یہ سنگل نیشنل ڈیزاسٹر ہے، میرے حساب سے یہ سنگل نیشنل ڈسرپٹر ہے. کیونکہ آج سے 10 سال پہلے بھی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اسی طرح سے کام کر رہا تھا. 20 سال پہلے بھی وہ یہی رینٹ سیکنگ کر رہا تھا، صرف وہ غریب کے بچے سے کر رہا تھا. آج جب وہی سٹینڈرڈ ہر بچے پہ اپلائی ہوا ہے تو آج ہمارے پاس تینوں میرے کو پینلسٹ ہیں، ان تینوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے. یہ کبھی نہ کرتے، کبھی کی نہیں تھی. ہم اپنے اپنے سائلوز میں چل رہے تھے. کیونکہ جب ہم آرٹیکل 25A کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے ہر بچے کی بات کرتے ہیں. یا تو آج کہہ دیں کہ امیر بچوں کے ماں باپ سے رینٹ سیکنگ نہیں ہوگی، پولیس والا سڑک پہ بڑی گاڑی کو نہیں روکے گا، پولیٹیشین کی گاڑی کو نہیں روکے گا. ہم ہی اس چیز کو برا مانتے ہیں نا. تو میری نانی جیسے کہا کرتی تھی نا، پیٹ بھروں کی باتیں ہیں یہ، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جی آج ہم پہ یہ بڑا غلط ہو گیا، بڑا غلط ہو گیا. امیروں کے ساتھ بڑا غلط ہو گیا، لیکن ملک کے لیے اچھا ہے کیونکہ جب یہ کشتی ڈوبے گی تو اس میں امیر کا بچہ بھی ہے، غریب کا بچہ بھی ہے. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جب آپ کتابوں کے NOC پروسیس کو ٹھیک کریں، چاہے وہ امیروں کے کہنے پر ٹھیک کریں، لیکن سارے ملک کے لیے ٹھیک کریں. اینڈ دس از دا اونلی پیتھ ٹورڈز دیٹ آؤٹ کم. بہت شکریہ. سو سب کی گاڑی رکنی چاہیے. اب ہم سوالوں پہ آتے ہیں آڈینس کی طرف سے. میرا خیال ہے جتنا ٹائم ہے ہم 5-6 سوال اکٹھے لیں گے اور اس کے بعد پھر پینلسٹ سے میں درخواست کروں گا کہ جواب دے دیں. تو اگر شروع یہاں سے کر لیں. جی پلیز مائک.
Thank you for good presentations. I am तारिक सियाल, मैं MPhil PhD का स्टूडेंट हूँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से, मैं जर्नलिस्ट भी हूँ. मेरा बुनियादी तौर पर क्वेश्चन ये होगा कि इसमें काफ़ी कुछ लोगों का ये है कि सिंगल नेशनल करिकुलम नेशनल होना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि 18th अमेंडमेंट जैसे कुछ लोगों ने उसकी हिमायत भी की है कि 18 अमेंडमेंट के ज़रिए जो है निसाब सूबों को दी गया है. और दूसरा ये है कि उसमें कोई कबाहत नहीं है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का मसला अब इन्हें बात की है. इस जो अभी नया जो ये भी बन रहा है करिकुलम जो 9th से 11th के और 12th के अब बात कर रहे हैं, तो उसमें भी यही होगा जैसे हमारे नॉन मुस्लिम को, हिंदूज़ को और क्रिश्चियंस को ये कहा जाता है ये मतलब अच्छे लोग, मुसलमान बड़े अच्छे लोग होते हैं, सिर्फ वो अच्छे नहीं होते. और दूसरा ये होता है कि जो हमारे हमलावर हैं, अगर आप मुख्तसर है सर, आखिरी जुमला है मेरा, जो हमलावर हैं उनको हीरो हमने किया हुआ है, जो हमारे असल हीरो हैं उनको ज़ीरो किया हुआ है. तो उसमें ये भी होगा यही वाला जो पाकिस्तानी स्टेट टाइप हम पढ़ते रहे. बिल्कुल. ये अगर आप सवाल अपने हाँ जी. I only have two questions, very straightforward. I'm Afsha Homa, specialized in curriculum instruction and teachers education. آپ لوگوں نے دو باتیں کہیں. ایک تو میرا سوال یہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم تو سمجھ آتا ہے, سنگل ٹیکسٹ بک کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. کیوں؟ آپ نے کہا فزکس کوئی بھی پڑھے گا تو جو پلیس بیسڈ کریکلم ہے اس میں فزکس پڑھنا مختلف ہے, اینڈ دیٹ ہیز ٹو بی دیئر, جو کہ نہیں ہے جب آپ ایک سنگل ٹیکسٹ بک کا لائسنس ایشو کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیٹس مائی فرسٹ پارٹ. سیکنڈ پارٹ, یہ سیلف کانٹراڈکٹری ہے آپ کے ہائر آرڈر تھنکنگ اسکل کی اسیسمنٹ سے. جب آپ ایک کتاب کو منو ان تسلیم کرنے کو کہتے ہیں تو کریٹیکل تھنکنگ مر جاتی ہے. تھینک یو. جی السلام علیکم. میرا نام اسد بن اعظم ہے اور میں نمل اسلام آباد سے اسٹوڈنٹ ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر یکساں نظام تعلیم کی بات کی جا رہی ہے, مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو نصاب تعلیم ہمارے اساتذہ نے پڑھا, اساتذہ کے اساتذہ نے پڑھا, آج بھی نسل در نسل وہی نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے, کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہے. اور دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ ہماری یونیورسٹیوں سے 16 سال ایجوکیشن کے بعد بھی ہر 6 مہینے بعد ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں گریجویٹس نکلتے ہیں, مگر رٹافیکیشن اور صرف رٹے لگا کر کتابیں پڑھنے کے علاوہ ہمارے یہاں پریکٹیکل سکلز نہیں ہیں نوجوانوں کے پاس. تو اس کا کیا حل ہے؟ ٹھیک ہے. ادھر سے ایک ہاتھ, ہاں جی فرمائیے. یہ آخری سوال, اس کے بعد پھر ٹائم بار بار کارڈ دکھا رہے ہیں. آپ کا مائک نہیں چل رہا. جوان آدمی ہیں, اونچی بول دیں یار. میرے چند سوال ہیں کہ فن لینڈ میں ایگزامز نہیں ہوتے اور ہمارے ہاں رٹا سسٹم ہے, ایک تو ایگزامز ہوتے ہیں. تو جیسے اب میرٹ ہے جو سی ایس ایس کا ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے, تو بیشتر یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو زیادہ طریقے سے ایک اچھا کمشنر بن سکتا ہے تو وہ رہ جاتا ہے کیونکہ میرٹ کی وجہ سے. تو اگر میرٹ کے علاوہ ایگزامز کو ہم اس طریقے سے رکھیں کہ جو جس چیز کے لیے انٹرسٹیڈ ہے زیادہ, کیونکہ وہ جو کام کرنا میں انٹرسٹیڈ ہے وہ زیادہ اچھی طریقے سے کر سکتا ہے دوسرے کی نسبت سے. اور ہاں جی, آپ ایک ہی سوال تھا, دوسرا یہی سوال ہے, ذرا مجھے مکمل کرنے دیں. پرفیکٹ. تو یہ بتائیں کہ اب جیسے ایک بندہ جو انٹرسٹیڈ زیادہ ہے وہ اس وجہ سے رہ جاتا ہے کیونکہ اس کے مارکس. سوال آ گیا, سوال آ گیا آپ کا. تھینک یو. اچھا جی, سو جی فرمائیے. ٹھیک ہے, میں وہ کہہ دیتا ہوں زبان کی کتاب کو اسلامیات کی کتاب بنا دیا. وہ سوال یہ تھا بس جی. اگر یہ ایک سوال میں آپ کو بتا دوں, دا روٹ کاز آف ڈسپیرٹی آف انکم ان دا پیپل ان پاکستان از دی ڈفرینس لیول آف ایجوکیشن. ہمارے ہاں یونیورسٹیاں کالجز they are unable
to remove the disparity of income and the holdings of the people. इस मुल्क में डिस्पैरिटी काफ़ी ज़्यादा है. अगर इसी वजह से क्या रूट काज जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम और अदर मीडियम. I was educated in the best institution of this country. The best school, Ahmedabad Public School, which produced 2 prime ministers. And the best college, Government College Lahore, which produced 6 prime ministers and 10 chief ministers. मोहतरम अगर सवाल बता दें तो बात ये है कि आप बताएं कि ये किसी के हैंड में नहीं है कि इनकम डिस्पैरिटी, वेल्थ होल्डिंग का डिफरेंस जो है उसको रिमूव किया जाए. जी बहुत शुक्रिया. एंड एजुकेशन इज बहुत मेहरबानी जी. मेन. ठीक, बहुत मेहरबानी. अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बिस्मिल्लाह. विद द परमिशन ऑफ ऑल माय पैनलिस्ट एंड कॉलीग्स, लेकिन ये भी ब्रीफली होगा ब्रीफली क्विकली. हाँ जी. देखिए, नॉन मुस्लिम्स के लिए अभी जो मेरी इत्ला ये है, डॉक्टर मरियम विल वेरीफाइड कि क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म और सिखिज़्म की किताबें जी हाँ 7 मज़ाहिब की किताबें जो हैं वो तैयारी उनकी हो रही है पंजाब में. तो एक तो ये लागू होगा, विच इज़ गुड, होना चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है. लेकिन निसाब की जो ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है. आप अंदाज़ा लगाइए 2006 में हमारी एक इस्लामियात या पता नहीं कौन सी किताब में नमाज़ पढ़ने का तरीका ऐसा शो हुआ था. जब वो स्पेसिफ़िक इलाकों में गई तो वहाँ लोग नमाज ऐसे पढ़ते थे. इस पे लड़ाई होगी, 60 बंदा कत्ल हो गया वहाँ पे, 60 मर्डर्स टुक प्लेस. और हमें फिर वहाँ रेस्क्यू पे हम गए, हमें निसाब से वो वर्का जो है हमें फाड़ना पड़ा. तो पहली तो बात ये बड़ा सेंसिटिव है. माइनॉरिटीज़ के अपने राइट्स हैं, हमें देना चाहिए. इस पे एक नेशनल डायलॉग होना चाहिए कि आप जब भी निसाब की आप चेंजिंग करें, आगे पीछे के ज़रूर करना चाहिए. दूसरा, मैं आखिरी मेरा जो कमेंट होगा, जो रट्टा आपने बताया रोट लर्निंग का कहा, अभी तो जो हमारा नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान या जो नई किताबें, नया फ्रेमवर्क आया है, इसका तो अभी रिज़ल्ट आना है. बच्चा कैसा प्रोडक्ट तैयार हमने किया अभी तो हमने देखना है. अभी तो नहीं आया ना, अभी तो पढ़ रहा है बच्चा जो है. ये अगले 6-7 साल में हमें पता चलेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो किस किस्म का है. हाँ, हम भी कहते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, इंटरेक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए, रट्टे से हमें निकलना चाहिए. बट टीचर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन दिस होल एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं. टीचर जो है, यकीन मानिए आप सोने की दीवारें बना दें, ज़बरदस्त आप निसाब ले आएँ, लेकिन जब तक आप टीचर नहीं तैयार करेंगे कुछ नहीं होने वाला उस वक्त तक. थैंक यू जी. सो 2-3 सवाल जो हैं वो हाँ सिंगल टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थे, उस पर अगर देखिए, एक चीज़ ज़रा समझने की ज़रूरत है कि यकसा निसाब, यकसा किताब, यकसा निज़ाम और यकसा मेयारात, ये फ़र्क चीज़ें हैं. जब पहले एक पुश आई थी यकसा किताब की, तो वो गवर्नमेंट में से आई थी, उनकी अंडरस्टैंडिंग जो भी थी एजुकेशन की, उसको बहुत रेजिस्ट किया गया. सिंगल टेक्स्ट बुक दुनिया की सबसे अथॉरिटेरियन सोसाइटीज़ में होती है, लाइक नॉर्थ कोरिया. तो जब गवर्नमेंट को बताया गया कि ये आप यकसा मेयारात कर दें, मिनिमम स्टैंडर्ड्स, कॉमन स्टैंडर्ड्स कर दें जो दुनिया के बेहतरीन तालीमी निज़ामों में मौजूद हैं, तो दे मेड दैट शिफ्ट. और इसीलिए सिंध पहले अलग हुआ था और अब हमारे साथ है. अगर ये शिफ्ट ना हुआ होता तो आज सिंध हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमसे सबसे सारे सूबों से आगे हैं इन इट्स इम्प्लीमेंटेशन. दूसरी बात जो ये हुई कि 18th अमेंडमेंट की, 18th अमेंडमेंट को 13 साल हो चुके हैं. कौन से सूबे ने अपना निसाब बना लिया, कौन से सूबे ने अपना NOC सिस्टम ठीक कर लिया? बिल्कुल फेडरल मैंडेट नहीं है. लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट सबको इकट्ठा करके एक मेज़ पे बिठा के एक अच्छी कैपेसिटी बिल्डिंग करती है तो आइन इससे मना नहीं करता कि सूबे मिलके काम नहीं कर सकते. और सूबों ने बहुत अप्रिशिएट किया है. यहाँ तक जैसे मियाँ साहब बता रहे थे कि पंजाब हमें लिखता है कि आपने माइनॉरिटीज़ के लिए जो किताबें बनाई हैं वो हमें दें, क्योंकि
مسلمان بچوں کے لیے اسلامیات اور مائنورٹیز کے لیے اخلاقیات تھی. اس سے اسکولوں میں بچوں کو یہ دیا جا رہا تھا امپریشن کہ کیونکہ یہ نان مسلم ہے نا, انہیں اخلاقیات پڑھنے کی ضرورت ہے. تو آج 7 مذاہب ہیں, پاکستانی ہندو بچہ بھی برابر ہے, پاکستانی کرسچن, پاکستانی بدھسٹ, پاکستانی بہائی, پاکستانی کلاشا, پاکستانی کرسچن اور پاکستانی پارسی, ان سب کے نصاب بنے ہیں. اور جو بات میاں صاحب نے کہی کہ گلگت میں جب وہ پروٹیسٹ ہوا تھا شیعہ اور سنی کے ایشو پر ہوا تھا, 8 مہینے اسکول بند رہے تھے, 2004 کی بات ہے, کیونکہ کتاب میں لکھا تھا نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ, اور وہ سنی طریقہ تھا. ویئرز ناردرن ایریاز میں شیعہ ہیں, وہ کہہ رہے تھے آپ لکھ دیں نماز پڑھنے کا طریقہ, اور اس پہ کانفلکٹ ہوا تھا. آج ہم وہ قوم ہیں جو ایک دن عید منانے پہ متفق نہیں ہوتے اور سال میں عید 2 آتی ہیں. آج ہمارا 1 سے 12ویں کا اسلامیات کا نصاب 5 وفاق نے اس پہ سائن آف دیا ہے, متفق ہیں, اور وہ اس میں ایک مینڈیٹری SLO ہے کہ ٹیررزم اور جہاد میں کیا فرق ہے. So these are very big jumps that we are making. And جو یہ میڈم نے بات کی کہ اردو کی کتاب کو اسلامیات کی کتاب بنا دیا گیا, دیکھیں جب آپ بات کرتے ہیں کہ ملٹیپل ٹیکسٹ بکس ہیں, معیارات وہی ہیں, ٹیکسٹ بکس ملٹیپل ہوتی ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ میرے آفس میں وہ آ کے بیٹھے رہتے ہیں جب تک کہ جی میڈم ہمیں جو آپ نے KP کے پبلک سکولز میں جو انگریزی کی کتاب لگے گی, اردو کی بھی نہیں کہہ رہی, اس میں پہلا چیپٹر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونا ہی ہونا ہے. دیٹس فائن. اگر آپ انگریزی کا SLO پورا کر رہے ہیں, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھنا ہے چیپٹر, آپ نے عیدی صاحب پہ لکھنا ہے, آپ نے جس پہ لکھنا ہے, انگریزی کمپرومائز نہیں ہوگی, وہ ان کی پریفرنس ہے. سملرلی NCC کی طرف سے کوئی بندش نہیں ہے, اور اس پر اتنی مجھے ریزسٹنس فیس کرنی پڑی کہ آپ نصاب میں سے اسلام نکال رہی ہیں. اینڈ آئی ہیڈ ٹو سے کہ اردو کے سوائے اس کے کہ وہ چیزیں جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن سے بیونڈ تھیں, مثال کے طور پہ کہ آپ نے نشان حیدر کا چیپٹر ضرور ڈالنا ہے, آپ نے ان پر کوئی نہ کوئی میجر ہماری پرسنالٹیز ہیں ان کے بارے میں, ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بارے میں ضرور پڑھانا, وہ والی تھیں, وہ ہم نے رکھی. ایوری تھنگ ایلس از سجیسٹڈ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ فار یو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایک لاسٹ بات میں کہوں گی, کیونکہ یہ پہلے والی بھی ایک بات سے OA لیول سے لنک کرتی ہے کہ اگر O لیول کا امتحان دینا ہے تو کتاب بھی O لیول کی ہی ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, ایز لانگ ایز اٹ از میٹنگ دا منیمم اسٹینڈرڈ. اس وقت کیمبرج کا جو امتحان ہے اس کے سلیبس میں ایک مینڈیٹری ٹاپک ہے سیم سیکس فیملی, مینڈیٹری ٹاپک ہے, اور سوسیولوجی کی جتنی کتابیں پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھائی جا رہی ہیں اس میں یہ ٹاپک ایگزسٹ کرتا ہے. پاکستان کے لاز کے حساب سے دس از انلیگل. سو وی آر ان کانورسیشن ود کیمبرج کہ آئی ایم سوری, یہ ہمارا, جب آپ نے اس ملک میں ایز اے پرائیویٹ سیکٹر کام کرنا, آپ بہت سروس کر رہے ہیں, آپ کریں, بٹ پاکستان کے کچھ لاز ہیں, تو انہوں نے دے ہیو سیڈ کہ گوئنگ فارورڈ دے ول ایڈجسٹ دیئر کریکولم ان اے وے دیٹ دیٹ ٹاپک از این آپشنل ٹاپک. سو دیر آر ویز ٹو فائنڈ, بٹ نیشنل کریکولم کاؤنسل کا جو رول منیمم اسٹینڈرڈس کا ہے, that applies to everybody, to Madaris and to Cambridge the same, and that I think is a good thing. جی جسٹ ٹو کنکلوڈ, وہ کہہ رہے تھے نظام تعلیم, دیکھیں نظام تعلیم 21ویں صدی کے بچے کو 20ویں صدی کے اساتذہ, 19ویں صدی کے نصاب اور 18ویں صدی کے تعلیمی کیلنڈر پہ تعلیم دے رہے ہیں. ہاں تو ابھی تو کام بہت باقی ہے اور مل کے کریں گے. اور دوسرے صاحب نے کہا کہ ایگزام نہ ہو, کہ ملک میں نہ پرچہ ہو, نہ ہم اس پہ کریں خرچہ, نہ چرچا, اور آپ ساتھ CSS کے ایگزام پاس کر دو. بیٹا ایسا کوئی نظام نہیں ہے, اس کے لیے تعویذ لینا پڑے گا. بغیر پرچے کے CSS کا ایگزام پاس نہیں کر سکتے. یہ نیا کانسیپٹ بنا لیا پاکستانی یوتھ نے پوسٹ کووڈ کہ لکھے بھی نہ اور کوئی پرچہ بھی نہ دیں اور پاس ہوتے رہیں. سوری, بہت شکریہ. تھینک یو. ناؤ اٹس ایک تو میں یہ کہوں کہ SNC کی ایک سائیڈ یہ ضرور رہی کہ پہلی دفعہ میں نے اپنی پچھلے 25 سال سے میں کام کر رہا ہوں ایجوکیشن پہ بھی اور ریسرچ میں, اتنا زیادہ ڈسکشن ایجوکیشن پہ میں نے کم پاکستان میں دیکھی جتنی SNC کے بعد سے شروع ہوئی ہے, وچ از آلسو آج آپ دیکھ ہی رہے ہیں کتنا اور کتنا امپورٹنٹ یہ ٹاپک ہے. اندازہ اسی سے ہو رہا ہے کہ اگر چھوٹی سی بھی بات بیچ میں رہ جائے کہ ایک ہی طریقہ نماز کا یا یہ بھی طریقہ ہے, اس پہ کتنا زیادہ ری ایکشن آتا ہے. سو دیٹس واٹ دا کانورسیشن آن ایجوکیشن نیڈس ٹو گو آن. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں.
مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. ٹل another time we'll meet again and inshallah continue this conversation. السلام علیکم.